सामने मोहतरम, मुशाहिदे की अगर आँख खुली है और एहसास जिंदा है, कुछ बातें कानों से टकरा रही हैं कि जब हुकूमत मलूकियत में बदल जाए और साहिब इक़्तिदार बुनियादी उसूलों से इन्हिराफ करने लगे, फिर ये नहीं देखा जाता कि मौसम कैसा है, ये नहीं सोचा जाता कि क्या नुकसानात होंगे, ये नहीं सोचा जाता कि घरों में बैठकर मलूकियत का कला कमा करने की कोशिशें की जाएं, ये नहीं सोचा जाता कि इसके नताइज क्या होंगे। बस एक आवाज़ आती है कि जब शहनशाहियत मलूकियत में बदल जाए तो फिर घरों में बैठना हराम हो जाता है, घरों को छोड़ना ज़रूरी है, और सिर्फ छोड़ना नहीं, वहाँ पर हमला करना है जहाँ पर मलूकियत का इक़्तिदार है, जो मरकज़ है। ये काम किसी जगह भी हो सकता है, लेकिन मिजाज ये है कि नहीं, वहाँ जाकर मुजाहरा किया जाए जहाँ पर इक़्तिदार की क़ुव्वत है। बस बुज़ुर्गान गिरामी, अगर ये सब बातें जहन में हैं तो समझ आनी पड़ेगी कि करबला सन 61 हिजरी का वाक़या नहीं है, बल्कि करबला एक ऐसी संगे मील है कि जब कभी शहनशाहियत मलूकियत में ढले, मुश्किल तो लफ्ज़ को इस्तेमाल करना, देखिए ज़ाती आपकी सियासी वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन हमारी वाबस्तगी उस हुसैन से है जो शेर सुनाना चाहता हूँ ताकि बात मुश्किल नहीं, तीनों मिलके आवाज़ बुलंद। सबा पर आबादी का एक शेर है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ये फैसला हमारे नौजवान नस्ल का मुशाहिदा है कि मंजर को देखते जाइए और करबला समझते जाइए। करबला खुरूज का नाम नहीं है, करबला बगावत का नाम नहीं है, करबला पहले हुज्जत तमाम करने का नाम। 14 महीने की हुज्जत तमाम करने वाले वो अफराद जिन्हें शायद हुज्जत लिखनी भी ना आती, लेकिन अब समझ आई कि अली की खामोशी क्या है, हसन की सुलह क्या है, हुसैन की करबला क्या है। मलूकियत ने सन 40 हिजरी में अपने आप को मजबूत करके शाम को अपना मरकज बनाया। इक़्तिदार जमा हुआ शाम में। 20 साल का दौर है जिसमें मौला अली की खामोशी है, और खामोशी नहीं है वो जो जुल्फ़िकार जिसके लिए आई, जो तलवार चलाने के लिए आया, उसने कांधे पर चादर डाल के ये कहा कि अब ये चादर उस वक्त उतरेगी जब मैं कुरान को जमा कर लूंगा। 10 साल का अरसा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर, वही खून इमाम हसन का भी है, लेकिन वो जो काम अली तलवार से ले रहे हैं वो हसन ने कलम से लिया। बुजुर्गान मोहतरम, अली भी मैदान में निकल सकते थे। सवाल किया जाता है कि जब दरवाजा गिराया गया, आग लगाई गई, तो अली ने तलवार क्यों ना निकाली? अगर अली तलवार निकाल लेते तो आज करबला होती नहीं, आज पता नहीं चलता कि हक किधर है, बातिल किधर है। आज वो आवाजें आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, गौर कीजिए, खासतौर पर फेसबुक वाले गौर कीजिए और इसको तलाश कीजिए। एक वो शख्सियत है, देखिए नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिसने कहा कि जब तक हमारा मकसद हासिल ना हो जाए हम उस पर कोई सौदेबाजी नहीं करें। गुफ्तगू का दौर गुजर गया, कोई रास्ता कायम नहीं, जाहिर बैठे करबला जाएंगे इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन का एक मकाम है, मकाम मुकालमा। ये कमाल सिर्फ हुसैन का है कि हुसैन ने हुज्जत का दरवाजा बंद नहीं किया। आखिरी वक्त एक रात की मोहलत लेकर
مقام مکالمے پر اس پیسر صاحب کو بلایا اور وہاں مکالمہ کیا. وہاں 3 شرطیں پیش کی. جب کوئی شرط نہیں مانی گئی اس کے باوجود امام حسین نے حملہ نہیں کیا. ناقے پر بیٹھ کر روز عاشور خطبہ دیا. گھوڑا جنگ کا سامان ہے لیکن امام حسین نے گھوڑے پہ نہیں سوار ہوئے, ناقے پہ بیٹھے. بتانا چاہتے ہیں گھوڑا جنگ کی علامت ہے, ناقہ امن کی علامت ہے. یہ نہ کہنا کہ حسین نے پہل کی. امن کا آخری پیغام دیا. جب سب کچھ ہو چکا تو پھر بھی حملہ نہیں کیا, بلکہ حملہ انہوں نے کیا جو بغاوت کے لیے آئے تھے. حسین نے دفاع کی. دیکھیے دادا بخش نہیں, سمجھ نہیں آتی کہ امام حسین علیہ السلام نے زمین کیوں خریدی, اسے علی اکبر کی جاگیر کیوں بنائی. جنگل میں 60,000 درہم کی زمین خریدنے کا فائدہ کیا؟ پراپرٹی ڈیلر بہت بہتر طریقے سے جانتے. جنگ اور جو کائنات کا مالک ہے اسے زمین خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جنگل میں 60,000 درہم کی زمین خرید کے اسے علی اکبر کے نام منتقل کر کے اس کے بعد بنی اسد کے حوالے کر کے یہ بتایا کہ زمین اس لیے خریدی ہے کہ جو اپنے مقام پر ہو اس کا گھر ہوتا ہے, جو حملہ کرے وہ جارے ہوتا ہے, جو حملے کو روکے وہ مظلوم ہوتا ہے. جاگیر اس لیے بنائی کہ اب یہ علی اکبر کی جاگیر ہے, وہ اپنے گھر میں موجود ہے, اب جو حملہ کر رہا ہے وہ جارے ہے, اور جس سے زمین خریدی وہ مظلوم ہے. بس 2-4 جملے اور مسائل. یہ ساری چیزیں کربلا میں نظر آتی. ایسا ہے کیوں؟ یہ ایسا اس لیے کہ 1400 سال گزر گئے. جب بھی کہیں سے کوئی تحریک اٹھتی ہے, چاہے وہ مذہبی حلقوں سے ہو چاہے سیاسی حلقوں سے ہو, اس کا چشمہ کربلا ہے. فرانس کا ایک شاعر ہے, اس نے 28 بند کے مرثیہ لکھا. اس کا ایک شعر ہے, فرانسی زبان میں ترجمہ یہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود اور قیامت تک آنے والے زمانے میں جب بھی کوئی مظلوم تحریک اٹھے گی اس کا سرچشمہ کربلا ہوگا. فرانس کا آدمی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس کا سرچشمہ کربلا ہوگی. اس سے پوچھا کربلا کیوں ہوگی؟ کہا باقی باتیں مجھے نہیں پتا, لیکن کربلا کے واقعے میں ایک 6 مہینے کا علی اصغر ہے. یہ جملہ ہے, مرثیہ لکھا ہے اس فرانسی شاعر نے 28 بند کا, کہ 6 مہینے کا بچہ جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. انسانیت کی جو چارٹر ہے اس میں یہ بیان کیا ہے 6 مہینے کا بچہ علی اصغر یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اب سمجھ آئی امام حسین نے فوج کیوں نہیں لی. اپنے شہر کو چھوڑنا ناسمجھی نہیں ہے. بچوں کو ساتھ لینا, عورتوں کو ساتھ لینا, یہ وہ جانتا ہے جس کے ذہن میں انقلاب برپا کرنا ہے. بس نعمت تمام. اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ 6 مہینے کے علی اصغر کی کیا ضرورت ہے. اس وقت نہیں سمجھ آ رہی کہ زینب کلثوم کو ساتھ کیوں لے جانا ہے. بس بزرگان کے نام نعمت تمام. یہ تو وہ دیکھ رہا ہے نا جس نے انقلاب برپا کرنا ہے. اسے پتا ہے کہ حملہ کرنا کہاں. 2 مقصد حسین کے سامنے, ایک شریعت کو بچانا ہے, ایک ملوکیت کو ختم کرنا ہے. توجہ رکھیے بزرگان کے نام, بہت آسان سے جملے. ترتیب بدل بھی سکتی تھی. آسان کام عورتوں کے حوالے کیا جاتا ہے, مشکل کام مردوں کے حوالے کیا جاتا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کربلا زیادہ آسان کام ہے یا شام زیادہ آسان کام ہے. زینب کو ساتھ لیا حسین نے. کربلا زیادہ مشکل ہے یا شام زیادہ مشکل؟ بس نعمت تمام. خدا سلامت رکھے اشک ازا کو ہدیہ کرنے والے. دیکھیے مشکل کام کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جو جتنا مشکل کام ہوتا ہے اس کے لیے اس طرح کے فوج تیار کی جاتی ہے. کربلا اگر آسان کام ہوتا ہمیں سمجھ نہیں آئی, یہ حکمت امام ہے. لیکن کربلا حسین نے فتح کر لی, لیکن ابھی ملوکیت کو فتح کرنا باقی ہے. حق کا مزاج یہ ہے ملوکیت جتنی طاقتور ہو جائے حق اس کے مقابلے پر اتنا بے سر و سامان ہوتا چلا جاتا ہے. امام حسین نے کربلا فتح کرنی تھی, شریعت بچانی تھی, اپنی فوج تیار کی. علمدار بھی موجود ہے, علی اکبر جیسا جوان بھی موجود ہے, اور محمد جیسے سپاہی بھی موجود ہیں, 6 مہینے کا علی اصغر بھی موجود ہے. لیکن جو شام فتح کرنا ہے جہاں ملوکیت کا مرکز ہے وہاں کی فوج عجیب فوج ہے.
ہم تک وہ فوج پہنچتی نہیں اگر 11 محرم کو جناب زینب عالیہ کے یہ جملے نہ ہوتے، بھیا حسین کربلا فتح کر لی، تجھے کربلا کی فتح مبارک ہو، اب زینب شام فتح کرنے جا رہی ہے۔ لیکن بھیا ایک فرق ہے، جب تو کربلا فتح کرنے آیا تیری فوج میں عباس جیسا جری تھا، اکبر جیسا جوان تھا، لیکن ہو سکے تو ذرا زینب کی فوج دیکھ لے۔ اپنے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک میں بیوہ عورتیں تھیں، ایک میں یتیم بچے تھے۔ بزرگان گرامی، یہ فوج ہے۔ یہ فوج تیار کرنے کے بعد زینب نے ایک خطبہ دیا، بیویوں گھبرانا نہیں، میں جو اپنی فوج تیار کر رہی ہوں عباس نہیں، زینب عباس ہے، حسین نہیں، زینب حسین ہے، گھبرانا نہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، کربلا کے ظاہر بیٹھے بزرگان گرامی، شام کے ظاہر بیٹھے، کیا ہر ماں کو اپنا بیٹا یاد آ رہا ہوگا؟ علی اکبر کو، لیلا کو علی اکبر یاد آ رہا ہوگا۔ جب مقتل سے گزرے ہیں علی اکبر کی لاش کو گنج شہیدہ میں دیکھا ہوگا، لیلا کو علی اکبر یاد آ رہا ہوگا۔ لیلا ماتم کر رہی ہے، علی اکبر کو خدا حافظ کہہ رہی ہے۔ فروا قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہے۔ ارے اور تو اور وہ جس کا فتیہ عباس بنا تھا، اس نے فرات کے کنارے ایک جملہ کہا، بھیا عباس تیرا شکریہ، میری گود خالی تھی، تو نے میرا حق ادا کر دیا۔ بزرگان گرامی، ہر ماں یہ جملہ کہہ رہی ہے نا، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ زینب نے گنج شہیدہ کی طرف رخ کیا اور کہا اونو محمد خدا حافظ؟ کبھی آپ نے سنا اونو محمد کو یاد کیا؟ زینب کی ذمہ داری ہے، زینب ایک مقصد تک پہنچنا چاہتی ہے، مرکز پہ حملہ کرنا ہے۔ زینب نے اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ زینب ماں نہیں، ماں ہے، لیکن اس وقت زینب ماں نہیں، اس وقت زینب حسین ہے، اس وقت زینب عباس ہے۔ کیا جملہ کہا، کیا جملہ کہا؟ اپنے بچوں کو اس لیے یاد نہیں کیا کہ اگر اونو محمد کو زینب یاد کرتی، لیلا کو اکبر یاد آتا۔ عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے۔ جب قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا نا، نو کے نیزہ پہ سر تھے، ہر ایک کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، سر بازار میں پہلے داخل ہوئے، دونوں طرف تماشا دیکھنے والی عورتیں تھیں، دشمن تھی لیکن مائیں تو تھی نا بزرگان گرامی۔ اس میں ایک عورت کی نگاہ ایک چہرے پر رک گئی، یہ کون سا چہرہ تھا؟ آپ سمجھ گئے، وہ جو شبیہ پیغمبر کا چہرہ، شبیہ پیغمبر کا چہرہ، اس کی نگاہیں رک گئی۔ ایک دفعہ اس نے ساتھ والی نے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو؟ دونوں مائیں ہیں نا، کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا صرف دیکھ رہی ہوں، شہید تو سارے ہوئے ہیں نا، 6 مہینے کا علی عباس کر بھی ہے، قاسم کا بھی سر ہے، عباس کا بھی سر ہے، اونو محمد کا بھی سر ہے، لیکن اس چہرے کو دیکھ رہی ہو؟ ماں نے کیا کہا؟ ہاں دیکھ تو رہی ہوں۔ کہا دیکھ رہی ہو تو یہ دعا کرو اس کی ماں زندہ رہے، اس لیے کہ ماں یہ صدمہ برداشت کر سکے۔ ایک دفعہ لیلا زینب کی ہماری کے قریب آئی، کہا شہزادی سے کہہ دو ماں زندہ بھی ہے۔ بس چند جملوں کی ضرورت، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ اب جو زینب شام پہنچی، بس 2 جملے، خدا آپ کو وہ وقت لائے کہ ہم دوبارہ اس جگہ جائیں جہاں زینب عالیہ کا مزار ہے۔ 2 جملے بزرگان گرامی، کربلا حسین کی فتح، زینب شام کی فتح، زینب جس کو قاضی بنا دی، جو ملوکیت پہ حملہ کیا جہاں کوئی ہتھیار نہیں۔ لیکن ان دونوں فتوحات میں 2 باتیں مشترک ہیں۔ کربلا بھی اس وقت تک فتح نہیں ہوئی جب تک گود میں ایک بچہ نہ آ گیا۔ علی اکبر نے قربانی دی، قاسم نے قربانی دی، اونو محمد شہید ہوئے، لیکن کربلا فتح نہیں ہوئی۔ لیکن جب ہاتھوں میں علی اصغر کو بلند کیا، علی اصغر نے گلے پہ تیر کھایا، زمین کربلا میں قبر بنی، کربلا فتح ہو گئی۔ بزرگان گرامی، زینب اپنی فوج کو لے کے چلی۔ اب سمجھ آئی حسین نے سکینہ زینب کے حوالے، اب سمجھ آئی زینب کے حوالے کیوں کی تھی۔ سکینہ نے زینب نے سکینہ کو سینے سے لگائے رکھا۔ کربلا کے بعد شام فتح کرنے کا وقت آیا، خطبے کی تلواریں چلی، زنجیروں کی تلواریں بنی، زنجیروں کے جھنکاروں نے حملہ کیا، بیویوں کے بہن نے حملہ کیا، یزید کے دربار میں صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی کے لہجے نے حملہ کیا، ارے وہ ضعیفہ فضہ کی آواز نے حملہ کیا، لیکن شام فتح نہیں ہوئی۔ بزرگان گرامی، شام کب فتح ہوئی؟ جب زندان شام میں ایک بچی کی خبر بنی، پوچھا گیا یہ بچی کون تھی؟ کہا یہ بچی باپ کو یاد کر کے شام کی بیویاں آئی زندان شام کے باہر کہ کم سے کم اس بچی کو جنازہ تو باہر نکالو۔ چند جملوں کی زحمت ہے، اس کا جنازہ
دیکھیے گا رباب نے کیا کہا تھا, اٹھو سکینہ پتہ کھل گیا ہے, تیرا وقت ہو گیا ہے, اٹھو سکینہ ماں جا رہی ہے. ماں کا یہ انداز تھا, لیکن زینب کا کیا انداز تھا. آپ نے یہ بات زینب پہلے بھی کہہ سکتی تھی, لیکن جب سواری تیار ہوئی, زینب اونٹ پر سوار ہو گئی. بیویاں شام کی وہ جو پہلی مجلس کی تھی حسین کا پرسہ دینے والی, وہ ساری مائیں خدا حافظ کہنے آئی. ایک دفعہ زینب نے رخ موڑا یا بیویوں کی طرف. عزاداری کا تعلق ماں سے ہے, زینب نے مردوں سے خطاب نہیں کیا. دربار یزید میں علی کے لہجے میں بولنے والی زینب یہاں بھی گفتگو کر سکتی تھی, لیکن زینب نے رخ کیا ماؤں کی طرف. کیا جملہ کا, بیویوں میں تمہاری 1 سال تک مہمان نہیں ہوں. ہاتھ جوڑ لیا, ہاں شہزادی, میں نے کبھی تم سے پانی نہیں مانگا, کبھی تم سے خوراک نہیں مانگی. ہاں بی بی, پھر ہاتھ جوڑ لیے, لیکن آج ایک بھیک مانگ کر جا رہی ہوں, آج ایک خیرات مانگ کر جا رہی ہوں. شام کی بیویوں میں انقلاب آیا. شہزادی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بس اور کچھ نہیں, جب کبھی شام ہو اس زندان سے گزرنا, یہاں ایک چراغ روشن کر دینا میری سکینہ, اندھیرے سے بہت بڑے لحظے ناسوں کا واسطہ ہمارے سے بات قبول فرما. پروردگار کے واسطہ والے محمد کا جو بیمار نے شفائی کو دیا عطا فرما, جو مخلوط ہونے قرض سے نجات دلا. پروردگار جس گھر میں فرشادہ بچھی اس گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے. پروردگار جو دینی اور دنیاوی مقاصد ہیں صاحب خانہ کی پورا فرما. جو بیمار ہے بیماری کربلا کا صدقہ ایسے بھائی ہمارے, اور جو بیمار ہیں پروردگار ان کو صحت کامل اور عاجلہ عطا فرما. ہمارے کچھ قریبی دوست وہ خوشی کا لمحہ ہے جب وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر رہے ہیں. پروردگار ان کے گھر کو شاد اور آباد رکھ. جو مومنین ہمارے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں, جو اس اجڑی ہوئی گود کا واسطہ جس نے 13 سال قاسم کو پالا اس لیے تھا کہ اسے کربلا میں قربان کر دے, اس ماں کا واسطہ پروردگار ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھ. جو شبیہ پیغمبر کا ماتم کرنے والے ہیں پروردگار ان جوانوں کو قیامت تک آباد اور شاد رکھ. دشمنوں کی شر سے پروردگار ہمارا شمار عزاداران مظلوم کربلا میں 1 دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص جملہ مضمون عیسیٰ